बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और शामत अमाल का रेला इमरान खान की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि पूरी पीटीआई की तरफ बढ़ रहा है। अगर कुछ रियायत का इम्कान था अगर कुछ रियायत का इम्कान था तो वो भी ख़त्म हो गया, और अब पहले से ज़्यादा कड़ा वार पीटीआई पर होने वाला है। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान है, उस पर हम बात करेंगे। परसों से इमरान खान पर वो मुकदमा बनने वाला है जिसने इसका ये ख्वाब पाश कर देना है कि वो अगर 9 मई के हमलों के इल्ज़ाम में जेल चला गया तो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेगा। ये ख्वाब जो है चूर चूर हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ने वो हुक्मनामा जो परसों तरसों जारी किया इमरान खान की वो ज़बरदस्ती रिहाई वाला, तो उसमें उन्होंने 2 झूठ बोले जिसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, और उस पर बात करूंगा। फिर ख़बर एक ये है कि बुशरा पिंकी पीरनी, यानी वो काली जादूगरनी, उसने फ़ौज के एक रीजनल आला अफसर से रब्ता करने की कोशिश की है। उसकी क्या वजूहात हैं, क्या रब्ता करके क्या पेशकश करना चाहती है वो, तो इस पर बात होगी। तो पहले नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के ख़िताब के हवाले से, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया कि आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब पर कातलाना हमला करने वाली जो कंपेन पीटीआई के सोशल मीडिया ने शुरू कर दी है, जिसका मैंने जिक्र किया था कल के, फ़ौज के ख़िलाफ़ नई मुहिम शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया, बल्कि हुक्म दे दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ़ फ़ौज को बदनाम करने की हद तक नहीं है, बल्कि कुछ और भी मामला है। और इस शहबाज शरीफ साहब ने इस पर इशारा किया कि ये आर्मी चीफ पर कातलाना हमले की एक मुहिम चलाई जा रही है। ये किस्सा शाहीन साहबाई की रिपोर्ट से शुरू हुआ, और फिर इस बारे में जो इंकशाफ हुआ वो बड़ा लर्ज़ाखेज़ था और बड़ा अहम था। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इस तरह की हर साजिश को कुचल कर रख देंगे। तो मज़म्मत की उन्होंने, ठीक है, बड़ा अच्छा बयान है, लेकिन सवाल ये है कि कब कुचल कर रख देंगे। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पीटीआई पर वो हाथ नहीं डाला जा रहा जो हाथ डालना चाहिए। कई दहशतगर्द जो हैं वो नहीं पकड़े गए, इमरान खान को भी नहीं पकड़ा गया। उसकी वजह हुकूमत ये बताती है कि जज हजरात रुकावट बने हुए हैं। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में हुकूमत से भी गुजारिश है कि ये जो जज रखे गए थे, ये जनरल फैज़ ने ये गंद डाला था अदलिया में, खिलाफ मेरिट, टाउट किस्म के पीटीआई के स्टांच किस्म के वर्कर्स को जज बनाया गया। बल्कि एक तो हाई कोर्ट का वो जज था जो पीटीआई का ओहदेदार था, लायर्स विंग का, और पीटीआई के वकील भी था, वो जज बन गया। वो जज बनकर इंसाफ की ऐसी की तैसी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ये जज जो फैज़ और बिज्जू बाजवा ने मिलकर लगाए एक साजिश के तहत, पाकिस्तान को बर्बाद करने की साजिश के तहत, ये अदलिया नहीं है, ये अदलिया के नाम पर एक धब्बा है, और अदलिया के अंदर एक गलाजत का, गंदगी का टोकरा है। इस टोकरे को चिमटी से उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देती हुकूमत। हुकूमत करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और बहुत सारे रास्ते हैं जिनको अपनाया ही नहीं गया। हर मर्तबा फ़ैसला करके शहबाज शरीफ साहब 2 कदम पीछे हट गए, और बल्कि इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने तो बिंदियाल के हाथ कदम कदम पर मजबूत किए। अब ताज़ा तरीन में ज़िमनी बात एक छोटी सी बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज़ ईसा समेत जो जज आइन पसंद हैं उनकी अक्सरियत हो गई है, और जो जज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के दुश्मन हैं, वो उनकी तादाद कम हो गई है। किस तरह? जस्टिस मुसर्रत की आमद के बाद आइन पसंद जजों की तादाद 8 हो गई। ये बिंदियाल समेत जो आइन दुश्मन जज हैं उनकी तादाद भी 8 थी, लेकिन उनमें से एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 जजों ने, और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जज ने इन जजों से रब्ता किया है और अपनी मुस्तकबिल के हालात को भांपते हुए तौबा ताइब होने का इशारा दिया है। और गोया इस तरह अगर 2 जजों वाली बात ना मानी जाए, एक जज वाली बात भी मानी जाए, तब भी ये इधर 9 जज हो गए हैं। इधर बिंदियाल के साथ जो आइन दुश्मन जज हैं वो उनकी तादाद 7 रह गई है। इमरान जजेस की तादाद 7 रह गई है, और उनमें मज़ीद कमी का भी एक आध का इम्कान मौजूद है। और जब काजी साहब आएंगे तो फिर जो बातें यकीनी हैं, वो एक तो ये है कि मुज़ाहर ट्रकों वाला नहीं बच सकता,
منیب اختر نہیں بچ سکتا، عائشہ ملک بھی نہیں بچ سکتی، یہ خلاف میرٹ تقرریاں ہوئی ہیں، ان پر آئین کے مطابق کوئی ڈکٹیشن یا وہ کیا کہتے ہیں کہ بلڈوز کیے بغیر یہ کارروائی ہوگی اور ان ججوں سے نجات مل جائے گی۔ تو خیر یہ تو ضمنی بات تھی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی اس ضمنی بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک 17ویں جج کی آمد انہی دنوں نظر آ رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو خدا کا واسطہ ہے کہ اس مرتبہ وہ بندیال کی مرضی کا جج نہ لائیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ بندیال کی مرضی کے جج لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے بندیال کو اٹارنی جنرل کا تحفہ بھی دے چکے ہیں اور بھی کئی رعایت دے چکے ہیں، بندیال کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر چکے ہیں، بندیال کے اور بھی بہت سارے مطالبات وہ مان چکے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ 17واں جج ہے، یہ میرٹ پر آنے دیں۔ خلاف بندیال کی کوشش ہے کہ وہ خلاف میرٹ اسی طرح کے جج کو لانے کی وہ تیاری کر رہا ہے، اور اگر وہ شہباز شریف صاحب اگر وہ آئین پسند جج نہیں لانا چاہتے، بندیال صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو کم سے کم اس کیس میں وہ خود کو الگ کر لیں تاکہ یہ مسئلہ عبوری حکومت پر چلا جائے۔ عبوری حکومت یقیناً کسی آئین دشمن کو آنے نہیں دے گی۔ ناظرین خیر یہ تو بات ہو گئی۔ ان ججوں سے نجات حاصل کرنا اب حکومت کے لیے ضروری ہو گیا، کیونکہ اس کے بغیر یہ پاکستان دشمن عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی، بہت زیادہ مؤثر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین جو شامت اعمال کا اور عذاب کا ایک اور بڑا ریلا جو پی ٹی آئی کی طرف عمران خان کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اس کا تعلق بھی شہباز شریف کے بیان میں بتائی گئی حقیقت سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ شاہین سبائی امریکہ کا ایک بدبودار صحافی جسے لوگ کرگس سرائی بھی کہتے ہیں، کرگس یعنی گدھ جسے پنجابی میں گرج کہتے ہیں، انگریزی میں ولچر کہتے ہیں۔ تو یہ جو کرگس صحرائی ہے کہ نہایت ہی نجس اور ناپاک قسم کا وجود ہے انسان کے نام پر، تو اس نے کچھ 6-7 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، یا شاید 4-5 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا، ایوب خان کے واقعے کا مثال دیا تھا کہ ایوب خان جب آخری سال اس کے گزر رہے تھے 69 میں، تو اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ 68 کا واقعہ ہے جب ایبٹ آباد میں یا ہزارہ میں کسی مقام پر وہ جلسہ کر رہا تھا، تو ایک نوجوان نے اس کا نشانہ لے کر گولی چلا دی تھی پسٹل سے، وہ گولی اسے نہیں لگی۔ اس واقعے کو شاہین سبائی نے کوٹ کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ معاملات کا حل اس طرح بھی نکل سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی مشکل علامتی زبان نہیں تھی بالکل، بلکہ یہ علامتی تھی نہیں، یہ سیدھی سادھی زبان تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص اٹھے اور جنرل عاصم منیر صاحب پر گولی چلا دے۔ اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی اس مہم کو آگے بڑھا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ذہن سازی کی جائے، فوج کے اندر سے ہی کوئی جوان عمران خان کی باتوں میں آ کر، یعنی یہ ماضی کے حوالے سے اس بات میں وزن ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان اٹھ کر گولی چلا دے، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایوب خان تو نہیں ہیں، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا پاکستان کے صدر نہیں ہیں، وہ عوامی جلسوں سے خطاب نہیں کرتے، وہ فوج کے جوانوں سے خطاب کرتے ہیں۔ تو اس کمپین کا مقصد ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پر کوئی نہ کوئی فوجی جوان گولی چلا دے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں چھپانے کی یا ڈھکنے کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو جو انکشاف ہوا ہے خطرناک، وہ انکشاف کیا ہوا ہے؟ یہ 4 دن اس ٹویٹ پر تبصرے ہوتے رہے، لیکن 4 دنوں کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ دراصل عمران خان نے شاہین صاحبائی کو ایک فون کیا تھا۔ اس فون میں اس نے شاہین صاحبائی کو اس طرح کا ٹویٹ کرنے کا کہا تھا تاکہ یہ ٹویٹ پاکستان کے اندر سے نہ جائے بلکہ امریکہ سے جائے، اور پھر بعد میں اس یعنی طرح مصرے پر جو شاہین صاحبائی نے لگا دیا، کوئی نہ کوئی تو غزل گا ہی دے گا، یہ عمران خان کا خیال تھا۔ یہ اس انکشاف کا ہونا اب عمران خان کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا ہے، کیونکہ اب یہ طے ہوا ہے کہ عمران خان پر جتنی کڑکی پی ٹی آئی پر لگائی گئی ہے، اس کڑکی کی اسٹرینتھ اب ڈبل کر دی جائے۔ تو ڈبل کرنے کے بعد اب کیا ہوگا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ بھی، میں بھی اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ٹھیک کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ زیادہ بڑا ہونے والا ہے۔ جو 9 مئی کے بعد ہوا تھا اس سے زیادہ بڑا ہونے والا ہے، اور اب اس سلسلے میں بندیال کو جو پہلے ہی بڑی حد تک غیر مؤثر ہو چکا ہے، رکاوٹی کارروائی نہیں ڈال سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اگر کسی نے ماتحت نیچے کی عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں اور اس سے نیچے کسی نے یہ اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے بھی پھر نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ان سے نمٹنے کا انداز کچھ اور ہوگا،
لیکن جو بھی ہوگا کچھ نہ کچھ نمٹنے کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو عمران خان نے شاہین صاحبائی کے ذریعے چلوائی ہے، اور اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر بھی، لیکن پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، اور ٹویٹ پہ ٹویٹ ہو رہے ہیں، ان کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے، پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، خود بھی اس میں فکرے لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس میں بڑی بات پھر یہ بھی ہے کہ فوج کو پھر سے نئے سرے سے نہایت ہی غلیظ اور گندی گالیوں سے نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ فوج کب تک دیکھے گی؟ کیونکہ اس سلسلے میں ہم نے یہ جو نوٹ کیا ہے تشویش کے ساتھ کہ حکومت پاکستان کا کردار بہت مایوس کن ہے، اور اس مایوس کن کردار کی وجہ، سب سے بڑی وجہ خود شہباز شریف صاحب ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اب اس طرح کی ہر طرح کی سازش کو کچل ڈالیں گے۔ حالانکہ شہباز شریف کے اقدامات کی وجہ سے سازش کے کچلنے میں پہلے ہی کچھ تاخیر ہو گئی، اور اب جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی ان کوششوں کو ناکام بنانے میں مدد کریں، نہ کہ اس میں رکاوٹ بنے، کیونکہ اب تک وہ رکاوٹ بنتے آ رہے ہیں۔ یہ جب سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے وہ انہوں نے پاکستان کے یعنی جو سازشی عناصر ہیں ان کے ساتھ دوستی خوب نبھائی ہے، باجوہ سے نبھائی ہے، ثاقب نثار سے نبھائی ہے، عمر عطا بندیال سے نبھائی ہے، لاہور ہائی کورٹ والے بھٹی سے نبھائی ہے، سب سے نبھائی ہے، لیکن جن سے نبھانی چاہیے تھی ان سے اس طرح نہیں نبھائی گئی۔ اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی کوئی اپنی گیم بھی ہے، وہ خوف زدہ ہے کہ اگر نواز شریف آ گئے اور الیکشن بھی ہو گئے تو اگلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، میرا پتہ کٹ جائے گا۔ ان کی جو اسٹریٹجی ہمیں اب تک نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ نواز شریف کا پتہ اور مریم کا پتہ کاٹ دیا جائے۔ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جب بھی نگران حکومت آئی اور الیکشن ہوئے تو پھر معاملات شہباز شریف کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر میدان میں نواز شریف صاحب ہوں گے۔ خیر، یہ اس میں کچھ عنصر جو ہے وہ مبالغے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک پرسیپشن پبلک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے کہ جب بجو باجوہ نے نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا تھا عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کے ساتھ مل کر، تو اس وقت شہباز شریف نے بجو باجوہ سے کہا تھا کہ سر یہ اب کچھ ایسا کریں کہ یہ جیل سے باہر نہ آئیں، باقی عمر جیل ہی میں گزارے۔ یہ بات منسوب ہوئی، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے؟ سچ تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ کیوں پھیلایا گیا؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک پرسیپشن جو بنا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کی واپسی نہیں چاہتے، تو اس کی بنیاد پر ہی پھر کسی نے جھوٹ گھڑا۔ جب بھی کوئی جھوٹ گھڑا جاتا ہے، کوئی لطیفہ بنتا ہے، کوئی افواہ اڑتی ہے، تو اس کی بنیاد میں تھوڑی بہت چیز کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ خیر، اچھا، اب عمران خان کا خیال تھا کہ جب تک لٹکایا جا سکے لٹکا دیا جائے۔ بندیال کی سپورٹ بھی اب کم ہو گئی، تو اب اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کو ملٹری کورٹ میں جانا پڑے گا۔ 9 مئی کا کیس اس پر چلے گا فوجی عدالت میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس نے سوچا تھا کہ ظاہر ہے جب ملٹری کورٹ میں معاملہ جائے گا تو سزا سناتے بھی 2-2.5 مہینے تو لگ جائیں گے۔ اس دوران الیکشن میں جیل کے اندر سے بیٹھ کر اپنی سیٹ پر کنٹیسٹ کروں گا، اور یہی بات اس نے IMF کے وفد سے بھی کہی کہ میری نااہلی رکوائیں، اور مجھے الیکشن میں، یعنی جو اصل مطالبہ اس کا تھا کہ الیکشن میں میری شمولیت کو یقینی بنائیں، جس پر IMF نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس حد تک مداخلت نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ پروگرام تھا کہ اگر یہ مجھے نااہل کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، IMF کا دباؤ پڑتا ہے، یا یہ جو بندیال ہے یہ کچھ کرتا ہے، تو پھر میں جیل کے اندر سے الیکشن لڑوں گا اور جیت جاؤں گا۔ ظاہر ہے کچھ حلقے ایسے ہیں خاص طور پر پختونخوا میں جہاں سے یہ الیکشن جیت جائے گا، تو پھر اس کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو میری مقبولیت یہ ہے، اور اس طرح، یعنی ایک پلان تھا۔ لیکن یہ پلان اب بکھر رہا ہے، کیونکہ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ پرسوں 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ سے توشہ خانہ سکینڈل، توشہ خانہ کیس کی سماعت شروع ہونی ہے، اور گواہوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ بہت سارا معاملہ جو ہے پہلے کلیئر ہے، فائل ورک پورا ہو چکا ہے، اور اس کو بڑی جلدی ہی سزا سنا دی جائے گی۔ بڑی جلدی سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندیال کے جانے سے کچھ دن پہلے ہی سنا دی جائے، اور بندیال پھر اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اسٹے آرڈر بھی دے دے گا تو اسٹے آرڈر جو ہوگا وہ جیل پر اپلائی ہوگا، کہ یعنی یہ جیل میں نہیں جا سکے گا۔ اس کی نااہلی
کے خلاف اسٹے آرڈر نہیں ہو سکتا، اس کی نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اب تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کوئی کارروائی کر کے، یعنی بندیال کورٹ اس کیس کو اب رکوانے کی پوزیشن میں نہیں، یہ زیادہ تر قانونی ماہرین کی رائے ہے۔ تو الیکشن سے پہلے اس کو ہو جانی ہے جیل، اور جیل بھی ہونی ہے 3 سال کی، اور 3 سال کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جو نااہلی ہوگی وہ شمار ہوگی اس کی سزائے قید کے آخری دن کے بعد سے، گویا یہ 8 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ خیر یہ تو بڑی لمبی بات ہے، اس سے پہلے اس کے ساتھ بہت کچھ ہو جانا ہے، اس کا سیاسی وجود ختم ہو جانا ہے، یہ اسے اندازہ نہیں ہے، یا اگر اندازہ ہے تو یہ پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈوبتا ہوا آدمی آخری وقت تک معجزے کا سہارا تلاش کرتا ہے اور تنکے کو سہارا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عمران خان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے، اس سے جیل ہو جانی ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کی ایک گمراہی بلکہ دجالیت کا ذکر سن لیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، ان کے وکیل جو مشہور وکیل ہیں، یعنی ان کو قانون کا پتہ بھی ہے، پھر بھی وہ یہ دجالیت پھیلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل پہلے ہی کر چکا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ہی کیس میں دوبارہ سزا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ ان کی گمراہی پھیلانے کی کوشش ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش ہے، اور لوگوں کو غلط رخ پر لگانے کی کوشش ہے۔ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے عمران کو نااہل قرار دیا ہے کہ اس نے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، یعنی توشہ خانہ سے جو مال اس نے چوری کیا اور اسے بیچا تو اس کی قیمت جو تھی اس نے کاغذات پہ ظاہر نہیں کی، اس کی بنیاد پر نااہل کیا گیا ہے۔ جو اس نے چوری کی ہے وہ تو فوجداری کیس ہے، وہ تو الیکشن کمیشن نے چلایا ہی نہیں، وہ الیکشن کمیشن چلاتا بھی نہیں، وہ فوجداری کیس ہے، وہ عدالت میں چل رہا ہے۔ یعنی یہ دوسرا کیس ہے، وہ ہے غلط کاغذات میں غلط بیانی کرنے کا، اثاثے چھپانے کا کیس، جس میں اسے نااہل قرار دیا گیا۔ لیکن جو چوری کی ہے اس نے، چوری کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، جس کی سماعت پرسوں 12 جولائی سے شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ اس بات کا اب بڑی حد تک یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس اب چلے گا۔ اس کیس کو چلانے سے روکنے کے لیے جو رکاوٹ ڈالی جائے گی اسے ہٹا دیا جائے گا، پنش بھی کیا جا سکتا ہے اس کو جس نے اس طرح کی سازش کی۔ عمران خان نے اس کیس میں تاخیر کے بہت ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ شروع میں تو اس نے یہ عدالت سے فیصلہ بھی لے لیا کہ توشہ خانے سے حاصل کیے گئے تحائف کا ریکارڈ پبلک نہیں کیا جا سکتا، بہت چارے ڈالے، ترلے ڈالے، عدالتوں یہ پیشی سے بھاگتا رہا، کیونکہ پیشی سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس میں ڈیلے ہو، ایک جھوٹ اس نے پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ اس نے بنائے۔ تو اس کی خدمت میں اب یہی شعر ہی ایک پیش کیا جا سکتا ہے کہ بدکاری و عیاری، غداری و دجالی، بدکاری و عیاری، غداری و دجالی، یہ 4 عناصر ہوں تو پھر بنتا ہے عمران، یہ ہے وہ شیطان۔ تو ناظرین اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے جو حکم نامہ جاری کیا وہی 10 مئی کو، جو اس نے زبردستی رہا کروایا عمران خان کو، ناجائز اور غیر آئینی کارروائی کرتے ہوئے اسے ضمانت پر نہ صرف یہ کہ رہا کیا بلکہ ہائی کورٹ کو حکم دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ وہ اس کی اگلی پچھلی تمام مقدمات میں ضمانتیں لے لے۔ تو اس فیصلے کا تحریری حکم 2 دن پہلے 3 دن پہلے جاری ہوا، تو اس میں جناب اس نے بندیال نے 2 جھوٹ بولے اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا، نہ وزیر قانون نے، نہ رانا ثناء اللہ نے، اور نہ کسی اور نے۔ 2 جھوٹ کیا تھے؟ ایک اس نے جھوٹ بولا کہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات پر معذرت کی تھی، حالانکہ بالکل اس نے معذرت نہیں کی تھی۔ یہ بندیال نے اسے کہا تھا کہ آپ 9 مئی کے واقعات پر افسوس اظہار کر دیں، تو اس نے عمران نے برجستہ جواب دیا تھا کہ میں تو اس روز جیل میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، میں کیوں مذمت کروں، میں کیوں افسوس کا اظہار کروں، اور یہ کہہ کر اس کو اس نے حکم نامے میں یہ جھوٹ بول کر عمران خان کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات اسی جھوٹ کا اگلا حصہ، اس جھوٹ کا اگلا حصہ تھا کہ عمران خان نے تو خود عدالت میں کہہ دیا تھا کہ مجھے تو ان واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ واہ، یعنی بریت کا کیا ایک نیا اسٹائل یہ بندیال نے متعارف کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کسی بھی عدالت میں کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی قاتل، کوئی ٹھگ، کوئی بے ایمانی کا مرتکب، کوئی اغوا برائے توان کا مجرم عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے،
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اس واقعے کا کوئی علم ہی نہیں ہے جو الزام مجھ پر لگایا گیا، اور جج صاحب کہیں کہ ملزم بری، کیونکہ دیکھو اس نے خود کہہ دیا اپنے منہ سے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بری ہے۔ یہ جناب ہے بندیالی انصاف، یہ ہے بندیالی قانون، جس کا اب خاتمہ ہونے والا ہے، اب یہ چلے گا نہیں۔ لیکن اب اندازہ کریں کہ بندیال کا خیال تھا کہ یہ اس حکم نامے میں جو ریمارکس دوں گا اس پر پبلک میں بڑا پتہ نہیں کیا تبصرے ہوں گے۔ کسی نے سنا ہی نہیں، اگر کسی نے سنا تو اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیا، اس کی بات امپیکٹ لیس رہی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے دو جھوٹ کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ لیکن میں اس بات کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ اس حکم نامے میں دو جھوٹ بولے گئے ہیں، اور یہ بڑے شرمناک جھوٹ ہیں اور بڑے جانبدارانہ جھوٹ ہیں۔ یہ مجرم کو بچانے کی کوشش ہے، اور یہ بندیال کا وہی رویہ ہے جو اس نے وہ مزر ٹرکاں والے کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک میسیج دیا تھا حکومت کو کہ میں تو کرپشن کے ساتھ ہوں، کرپشن پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں کرپشن کے ساتھ ہوں، میں کرپشن کا سب سے بڑا محافظ میں بیٹھا ہوں جہاں، کس کی مجال ہے جو کسی کرپٹ پر ہاتھ ڈال سکے۔ تو یہ ہے جناب بندیالی شیطانی۔ ناظرین، جادوگرنی نے 5 سال بڑی دھوم مچائے رکھی اپنے جادو کی، اب اس کے سارے جادو ٹونے ہو گئے بیکار، اس کے موکل ہو گئے فرار، اور اس کا حال جو ہے وہ اب لاچاروں جیسا ہو گیا ہے۔ تو پچھلے دنوں سے مراد یہ ہے کہ 2 دن پہلے اس نے ایک بڑے فوجی افسر، بڑے افسر سے مراد آرمی چیف یا ISI چیف کی سطح کا نہیں، اس کے بعد اس کی نیچے کا، کو ایک میسیج بھیجا کہ مجھے بلوا لیں، میں نے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، اور میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، معاون ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کو جواب آ گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ سے ملنے کی، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں کہ آپ ہیں کون، کس کھیت کی مولی ہے۔ اب اس نے کیوں میسیج دیا؟ اس میسیج کے پیچھے کچھ افواہیں چل رہی ہیں جو شاید تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ افواہیں چلی تھی اور ابھی تک چل رہی ہیں، کہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مجھے بھی وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اس میں فیض بھی پکڑا جائے گا۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے ابھی تو چلا ہی نہیں ہے، ابھی اس نے چلنا ہے، اور ابھی عمران خان کے خلاف یہ نہ صرف یہ کیس چلنا ہے بلکہ اس کے علاوہ ایک اور کیس بھی اس پر بن رہا ہے، اور وہ کیس ہے سائفر کے حوالے سے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اس پورے فراڈ کے حوالے سے جس میں یہ بھی ملوث ہے، جس میں اس کی کابینہ کے 2-4 آدمی اور بھی ملوث ہے، اور خاص طور پر جو بڑا ملزم ہے اعظم خان، کیا نام تھا اس کے چیف سیکرٹری کا، جس نے فی الحال وعدہ معاف گواہ بننے کا وعدہ کر کے اپنی جان چھڑانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ لیکن اس کیس میں عمران خان بھی رگڑا جائے گا، اور 1-2 اس کے سابق وزیر بھی رگڑے جائیں گے، اور اس پر ناظرین جو خبر جو بنتی ہے اوورآل وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کم سے کم 10 کیسز میں پے در پہ سزائیں ہوں گی۔ ایک سزا کا اعلان ہوگا، اور تھوڑے ہی دنوں بعد دوسرے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس میں سزا ہوگی۔ تو ان مقدمات کی لسٹ میں آپ سائفر کیس کو بھی شامل کر لیں جو ابھی درج نہیں ہوا، اور ابھی یہ شاہین صاحبائی کا فساد ہے، اس پر جو ہونا ہے وہ اب آپ جلدی اس کو ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔